बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में ट्रक चलाइए, $3000 हफ्ते का और $12000 महीने का कमाइए। अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो अभी का जो रेट चल रहा है वो पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 32,65,832 रुपये 40 पैसे बनते हैं। लेकिन ये सब वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पर आपको दिखाकर फ्रॉड किया जा रहा है और आपको आपकी ही आंखों के सामने लूटा जा रहा है। इसके लिए हर बंदा अपनी ज़मीन और अपने घर बार को भी बेचने पर मजबूर है और वो अमेरिका आके ट्रक ड्राइवर बनना चाहता है। सोशल मीडिया की ये खबरें किस हद तक सही हैं और गलत हैं, इस बारे में जानने के लिए मैं इस वक्त अमेरिकन ट्रक कंपनी के एक मालिक के घर में मौजूद हूँ। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं इनका नहायत सिपासगुज़ार हूँ कि इन्होंने वक्त दिया कि आप लोगों को, आप दोस्तों को सही मालूमात फ़राहम कर सकें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को गौर से देखिए और गौर से सुनिए, क्योंकि जहां आपको इस किस्म के फ्रॉड से भी बचाया जाएगा, वहीं पर आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने अमेरिका में ट्रक चलाना है तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। तो मेरा पहला ये सवाल है कि आपकी कंपनी को अगर एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत हो तो क्या रिक्वायरमेंट होगी? हाँ जी, ट्रक ड्राइवर हायर करने के लिए एज अ एम्प्लॉयर या कंपनी ओनर, मैं अगर किसी को जॉब ऑफ़र करूँगा तो मैं उसके पास देखूँगा सबसे पहले उसके पास लाइसेंस हो, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस क्लास ए, CDL इसको बोलते हैं। और दूसरा, उसके पास वर्क ऑथराइजेशन होनी चाहिए यहाँ पे यूएस में। हमारी कंपनी विद इन द यूएस ऑपरेट करती है। सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए उसके पास, और एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम जो FMCS फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन एक अदारा है, उनकी तरफ से ये बाइंडिंग है कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम ड्राइवर फ़िज़िकली फ़िट होना चाहिए, हाथ पाँव आँखें ज़हनी तौर पे, और वो उसको फ़िट होना चाहिए। और पांचवी चीज़ है एक ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट, कि उसने प्रीवियस 90 डेज़ का वो रिकॉर्ड आया था, आपका यूरिन टेस्ट होगा और उसमें कोई किसी तरह का एडिक्टेड तो नहीं है, किसी ड्रग का या अल्कोहल का बंदा एडिक्टेड नहीं है। उस वे में जो चीज़ आपको इम्पेयर कर सकते हैं आपकी ड्राइविंग एबिलिटी को, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल तो नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं: कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, वर्क ऑथराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी, फिज़िकल एग्ज़ाम एंड आपका ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट। ये 5 चीज़ें उसके पास होंगी तो आप उसे जॉब पर रखेंगे? हाँ जी, हम उसको जॉब ऑफ़र करेंगे। अगर ये 5 चीज़ें बिलफ़र्ज़ उसके पास होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप उसके साथ जाते हैं कि ये बंदा ठीक है, ट्रक चला लेता है या नहीं चला लेता? हाँ जी, वो चीज़ ट्रेनिंग में सबसे पहला जो प्रूफ, उसके पास कमर्शियल लाइसेंस है, तो ये इस चीज़ का है प्रूफ कि उसने कोई ना कोई ट्रेनिंग, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की है, ली है, एग्ज़ाम दिया है, पास किया है, लाइसेंस लिया है। उसके बाद जब हमारे पास आता है तो हम भी उसको, अगर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर तो ज़रूर उसको चेक करते हैं, देखते हैं। और अगर वो है कि इंडिपेंडेंट ड्राइवर बनने की पोजीशन में इसका वो है अहल, तो वो उसको हम देते हैं गाड़ी। अदरवाइज़ उसको फिर दोबारा किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ, हाँ, उसे ट्रेनिंग देते हैं, तो फिर जाकर आप ट्रक उसके हवाले करते हैं कि अब आप काम कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसके अलावा ये है कि आपको ड्राइवर जब कोई चाहिए होता है तो क्या उसे आप अमेरिका से हायर करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया या अरब के किसी भी मुल्क से? हाँ जी, ये जो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं अभी, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वर्क ऑथराइजेशन, और उसका फिज़िकल एग्ज़ाम और ड्रग टेस्ट, ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट, ये इस क्राइटेरिया पे अगर वो पूरा उतरता है तो रिगार्डलेस कि वो अरब से है कहीं से, या पाकिस्तान इंडिया से है, या सोमालिया से, कहीं भी किसी भी जगह से है, ये क्राइटेरिया अगर वो मीट करता है तो इज़ एलिजिबल टू ड्राइव फॉर अस। उसको नहीं, अगर एक बंदा पाकिस्तान में है, ट्रक ड्राइवर है, या अरब के किसी भी मुल्क में वहाँ पर ड्राइविंग करता है, लाइसेंस उसके पास वहाँ का है, अच्छा, तो वो अगर यहाँ अमेरिका में या वहाँ से अगर आपसे जॉब के लिए अप्लाई करे, आपको कॉल करे, तो क्या वो एलिजिबल है यहाँ ट्रक चलाने के लिए, या उसके पास लाइसेंस अरब का हो, पाकिस्तान का हो, या कोई भी हो? इसका मुख्तसर तरीन जवाब जो ये है कि नो, नहीं कर सकता। वो नहीं है, उसका एक प्रॉपर, उसके पास अमेरिका का CDL ही होना चाहिए, लाइसेंस। हाँ बिल्कुल।
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ بعض لوگ وزٹ ویزے پر آ جاتے ہیں، وزٹر ہوتے ہیں، کیا وہ امریکہ میں ٹرک چلا سکتے ہیں؟ ہاں، ایز اے وزٹر نو، نہیں اس کا چلا جواب ہے نہیں، وہ نہیں چلا سکتے. ان کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانے کے لیے. لیکن وہ تو اسے امریکہ میں کام کرنے کی اجازت ہوگی، پھر جا کر ہاں، وہ دیگر وہی چیزیں لے گا. جو کرائٹیریا جی جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے بالکل وہی ہوگا، اس اس پہ. کے علاوہ نہیں وہ کر سکتا. جی اچھا اب یہ بتائیں کہ امریکہ میں جو بندہ رہتا ہے اگر اس کے پاس لائسنس عام ہے، جیسے کہ ریگولر ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، اس پہ وہ کیا ٹرک چلا سکتا ہے؟ وہ بالکل نہیں چلا سکتا. اس کو کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کلاس اے ہی لینا پڑے گا. اچھا یہ سی ڈی ایل کہاں سے ملتا ہے؟ جو ریگولر لائسنس ہے وہ اس کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہے. اچھا وہ لینی ہے؟ وہ ضروری ہے، یعنی اس ڈائریکٹ آپ کمرشل لائسنس کے لیے نہیں جا سکتے. نہیں لے سکتے، پہلے آپ نے نارمل ڈی جو اس کی کلاس ہے وہ لینی ہے، وہ نارمل لائسنس لیں گے تو ہاں پھر جی، جا کر سی ڈی ایل ملے گا. پھر آپ اس کے لیے ایک پروسیس ہے، وہ اس کے تحت آپ چلیں گے. اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ لرننگ پرمٹ لیتے ہیں اس کا، جیسے آپ ریگولر کلاس ڈی لائسنس کا لرننگ پرمٹ لیتے ہیں. تو اس کی علیحدہ سے پڑھائی کر کے، اسٹڈی کر کے، ایگزام دے کے، تو ایگزام میں آپ پاس ہوتے ہیں. لینی ہے. ہاں جی، وہ پاس ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو دیں گے پرمٹ، لرننگ پرمٹ. جب لرننگ پرمٹ آپ کے پاس آ گیا، اب آپ نے جو ایف ایم سی ایس اے فیڈرل موٹر کیریئر سیفٹی ایڈمنسٹریشن ان کا ادارہ ہے، ان کی طرف سے جو پابندی ہے، جب آپ کے پاس لرننگ پرمٹ ہے پھر آپ نے ایک 130 آورز کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے. وہ کہاں سے کمرشل آن لائن ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آن لائن نہیں، یہ بالکل ایک آپ کی ٹریننگ ہے. آپ نے اس کو کرنا ہے، یہ کوئی دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹڈی. یہ آپ کی آن جاب فزیکل ایک ٹریننگ ہے. وہ کسی اسکول سے لینی ہوتی ہے؟ ہاں جی، جو موسٹلی لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کے اسکولز ہیں جو آپ کو یارڈ سکلز سکھاتے ہیں، بیکنگ سکھاتے ہیں، اور اوور دا روڈ سکلز آپ کی سکھاتے ہیں آپ کو. تو وہ اسکولز ہیں، وہ اسکول آپ جوائن کرتے ہیں، اور آن ایوریج آپ 6 ویک، آن ایوریج آپ 6 ویک میں وہ 6 ویک میں حاصل کوالیفائی کر جاتے ہیں، یہ سیکھ جاتے ہیں. تو 6 ویک اگر وہ بندہ کوئی لے لیتا ہے، بالفرض کر لیں 2 مہینے لگا دیتا ہے، کتنا خرچہ اندازاً آ جاتا ہے اس پہ؟ ہاں، اسکول کا بھی، فیس کا بھی. ٹھیک ہے. اس کو جیسے آپ یہ ایوریج ہے 6 ویکس. کوئی ٹیلنٹڈ اچھا اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے تو وہ 4 ویکس میں بھی، 3 ویکس میں بھی کر سکتا ہے اگر وہ پورے آور اس نے ٹریننگ وہ کر لی ہے. لیکن ہم اس کو 6 ویک کی اگر سمجھیں تو دین اگین اٹ ڈپینڈس کہ وہ رہ کہاں پہ رہا ہے، وہ اسکول اس کے بالکل مطلب گھر کے پاس ہے یا کدھر ہے. ہاں یہ چیزیں تو اس پہ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہر گھر کے اسکول کی پاس ہی فیس ہو، بھی اپنی ہوتی ہے. وہ بھی فرق ہوتا ہے. تو ویسے سی ڈی ایل کی اپنی فیس کتنی ہے جو کہ؟ ہاں جی، آن ایوریج جو اسکول جوائن کرنے کی فیس ہے، جو اسکول کی فیس ہوگی وہ سم تھنگ اراؤنڈ $2,500 to $3,000 کہ ان کی وہ ہے اس 4 سے 5 ویک میں آپ کو کوالیفائی کروانے کی یہ کمٹمنٹ کے ساتھ. اگر آپ ایکسٹرا ٹائم لیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سے پیسے اور چارج کریں، ایکسٹرا ٹریننگ دینے کے. تو سی ڈی ایل کی فیس کتنی ہے لائسنس؟ ہاں جی، یہ تو اسکول کی ہوگی. جب اگر آپ کوالیفائی وہاں سے کر جاتے ہیں آن ٹائم تو لائسنس آپ آ کے لیتے ہیں. جو ریگولر جیسے کلاس ڈی لائسنس ہے اس کی میرے خیال میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتی ہوگی، لیکن $20-25 ہوگی. کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کی $50 کے قریب ہے. $50 کہ $50 وہ مطلب کہ $50 $50 میں لائسنس کی جو فیس ہے. اس کے علاوہ اسکول کی فیس ہے، لیکن ہر اسکول کا اپنا اپنا حساب ہے، کسی کی کم کسی کے زیادہ، لیکن آپ کے حساب سے 2500 سے 3,000 تک یہ آن ایوریج یہ فیس ہے. آپ کی ٹریولنگ ہے، آپ کے اسٹیٹ سے اگر دوسری اسٹیٹ دوسرے سٹی موو کرتے ہیں وہ آپ کے علاحدہ سے وہ ہیں. آپ ہوٹل موٹل وہاں پہ رہائش اپنی لیتے ہیں، اس کے آپ نے وہاں پہ رہنا 4 سے 6 ویک، کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا. تو اس کا بھی خرچہ ہے اوور مطلب ان سب کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو سم تھنگ اراؤنڈ $7,000 آپ کہہ سکتے ہیں. 7,000 یعنی کہ $7,000 آپ کا لگ جاتا ہے اگر آپ کسی دوسری اسٹیٹ جاتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے پاس ہے تو پھر آپ کو
ہاں جی، یہ کم از کم جو پھر خراجات آپ کو ہیں وہ اکوموڈیشن کے کھانے کے یہ چیزیں یہ بچ پیسے جائیں گی، بچ جاتے ہیں۔ 2000 2500 کم لگ جائے گا۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ عرب کنٹری میں ہے یا کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہاں سے آن لائن CDL اپلائی کر سکتا ہے؟ آن لائن جاب اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے، پاسبلٹیز کے چانسز ہیں، بہت کم ہے، اگر مل جاتی ہے اور آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ اس بیس پہ، تو اس کی ہے پاسبلٹی۔ ایسا نہیں کہ وہاں کا لائسنس ہے اور آپ یہاں پہ آ کے امریکہ میں اس پہ وہ ٹرک چلانا شروع ہو جائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کے ٹرک جو ہے وہ پورے امریکہ میں جاتے ہیں یا کہ آپ کے پاس کوئی لوکل ایریاز وغیرہ اس طرح کی کوئی؟ ہاں جی، اس کے ڈفرینٹ وہ لائسنس ہوتے ہیں، ایک اس کو بولتے ہیں انٹرا اسٹیٹ، اگر آپ ود ان دا اسٹیٹ آپ چلاتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک لائسنس ہے، پرمیشن ہے۔ وہ کمپنی کے لیے ہوتی ہے یا کہ ڈرائیور کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، وہ کمپنی کے لیے ہوتی ہے، کمپنی کے لیے، وہ آپ کے لیے ڈرائیور کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ CDL کلاس A کیسا لائسنس ہے، آپ جدھر مرضی وہ چلا سکتے، لیکن آپ کے لائسنس پہ اگر فرض کریں جیسے آپ کی ایج 21 سے کم ہے تو آپ کمرشل لائسنس آپ نے لے لیا، بٹ یو آر ناٹ آتھرائز ٹو ڈرائیو آؤٹ سائڈ آف یور ہوم اسٹیٹ۔ تو CDL لینے کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 21 اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 21۔ اگر 21 سے کم عمر میں آپ لیتے ہیں تو آپ اپنی اسٹیٹ، ہوم اسٹیٹ سے باہر نہیں چلا سکتے۔ لیکن 21 سے کم آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لوکل ایریاز میں؟ ہاں، پھر ود ان دا اسٹیٹ، جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ اسی میں رہتے ہوئے اس کو ڈرائیو کریں۔ اچھا، تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ٹرک چلانا مشکل ہوتا ہے، یہ نوکری ایسی ہے کہ 2 مہینے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے؟ جو سنگل لوگ ہیں، فیملی نہیں ہے یہاں پہ، وائف نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اور یا پیرنٹس وغیرہ، وہ بندہ اکیلا یہاں پہ رہ رہا ہے، تو وہ اٹس اے میٹر آف چوائس، وہ اس کو چوز کر سکتا ہے 1 منتھ کے لیے، 2 ماہ کے لیے روڈ پہ رہنا اور یہ چلانا، وہ چوز کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ گھر سے باہر رہتا ہے 2 مہینے کے لیے تو کیا وہ آرام کرنے کے لیے اگر رات ہو جاتی ہے کسی ہوٹل میں جاتا ہے یا کہ ٹرک کے اندر ہی سب ارینج ہوتا ہے اس کے رہنے کے لیے؟ ہاں جی، ٹرک جو سیمی ٹرک ہیں موسٹلی، جو ایسے ڈرائیور ہوتے ہیں اوور دا روڈ، جنہوں نے رہنا ہوتا ہے پورا ویک یا اس سے زیادہ، تو وہ جس طرح کے ٹرک چلاتے ہیں تو وہ ود سلیپر اس کو بولتے ہیں، سلیپر پیچھے ایک پورا کمرہ بنا ہوتا ہے، اس میں سونے کی جگہ ہوتی ہے، اس میں آپ چھوٹا سا فریج ہوتا ہے، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں، اور اس میں ٹی وی لگا ہوتا ہے، باقی جو بھی جتنا بھی آپ اس کو لگژری بنانا چاہیں۔ اچھا، تو اگر اس نے دیسی فوڈ کھانا ہو تو کیا راستوں میں مل جاتا ہے آسانی سے، جیسے پاکستان میں رستے میں چپے چپے پر ہوٹل ہوتے ہیں، کیا یہاں بھی ایسا ہی ہے سسٹم یا مشکل ہے؟ اس طرح تو نہیں ہے، پاکستان انڈیا کی طرح، بنگلہ دیش کی طرح جگہ جگہ پہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، آپ جس بھی طرف جا رہے ہیں، لانگ روڈ پہ آپ جس بھی روڈ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ دیسی فوڈ جس کو ہم بولتے ہیں، کہ وہ آپ کر سکتے ہیں مینیج۔ آپ کو اور دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں جانے سے پہلے آپ آن لائن آرڈر کر دیں تو آپ کے جاتے ہی آپ کا کھانا بھی وہاں؟ ہاں جی، یہ تو کوائٹ نارمل چیز ایک وہ ہے بالکل، کہ ایسا ہی ہوتا ہے ٹائم سیو کرنے کے لیے۔ تو سر یہ بتائیں کہ ٹرک کچھ کینیڈا بھی جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں؟ ہاں جی، کینیڈا اور ان کا آپس میں یہ ہے ویسے کہ اگر آپ کینیڈا کا لائسنس ہے تو یو ڈونٹ نیڈ اے سیپریٹ لائسنس فرام ہیئر، وہ لوگ آتے ہیں، لیکن وہ ادھر کا امپلائی ہوگا، وہاں پہ ہوگا، وہاں کی کسی کمپنی کا، اور یہاں سے یہاں پہ کوئی ہے امپلائی تو یہ بھی ادھر جا سکتے ہیں۔ تو ان کو کہ یہاں سے ادھر جانے کے لیے آپ کو کینیڈا کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سے ادھر آنے کے لیے آپ کو ادھر کے لائسنس کی علیحدہ سے ضرورت نہیں ہے۔ وہی لائسنس ایک آپ کا اگر امریکہ میں ہے تو کینیڈا میں بھی وہی استعمال ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، بالکل وہی ہوتا ہے، اور یہ کمپنی کی اہلیت ہے، اگر وہ اس کے پاس کوئی اسپیشل جو انٹرنیشنل بارڈر یہ کراس کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی ٹرکنگ کمپنی، وہ بھی جیسے میں نے کہا نا کہ ود ان دا اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ، اور انٹر اسٹیٹ، ڈفرینٹ اسٹیٹ میں اگر آپ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ لائسنس ہے، ایک ہی اسٹیٹ میں چلانا ہے تو ڈفرینٹ لائسنس ہے، کراس بارڈر چلانا ہے تو ڈفرینٹ لائسنس، آپ میکسیکو جانا چاہتے ہیں، آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو اس کا ڈفرینٹ لائسنس وہ کمپنی کو لینا پڑے گا، وہ کمپنی کو اور ڈرائیور جو ہے اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو پھر یہاں پہ اس کی بھی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ وہ ایٹ لیسٹ
گرین کارڈ ہولڈر ہو, یو ایس سٹیزن ہو, یہ ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کے پاس کوئی ٹریول پرمیشن ایسی اسپیشل ہونی چاہیے. صرف اس کے پاس ورک اگر ہو, ورک یہ اس پہ نہیں جا اس سکتا, پہ نہیں جا سکتا. میکسیکو بالکل بھی, مطلب اس پہ نہیں جا سکتا. اس کو اسپیشل بارڈر کراس کرنے کے لیے اسپیشل پرمیشن چاہیے ہوگی. اچھا سر, ایک ایسا بندہ ہے پاکستان میں رہتا ہے, کبھی گاڑی نہیں چلائی, ڈرائیونگ اسے نہیں آتی, کیا وہ امریکہ میں آ کے رہ کے ڈرائیونگ سیکھ کر ٹرک چلا سکتا ہے؟ ہاں جی, بہت ایزی ہے. جو گاڑی جس نے نہیں چلائی, اگر وہ گاڑی چلانا چاہے تو اس کے لیے کتنا مشکل, کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو گاڑی چلاتا ہے وہ اگر ٹرک چلانا چاہے, سیمی ٹرک, بڑے ٹرک جو وہ چلانا چاہے تو اس کو بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی. کہ ایک بالکل جس بندے نے کبھی کوئی گاڑی نہیں چلائی ہے تو گاڑی چلانے میں اس کو 15-20 دن کی ٹریننگ کافی ہوگی. تو ٹرک چلانے کے لیے انگلش آنا ضروری ہے؟ انگلش آپ کو یہاں پہ چونکہ انگلش ماحول ہے اور آپ کو ہر جگہ پہ اس کی ضرورت پڑے گی. آپ نے لوڈ کہیں پہ لے کے جانا ہے, وہاں پہ میجورٹی جو ہے 99% لوگ جو ہیں وہ انگلش میں بات کر رہے ہوں گے. جہاں پہ آپ نے پک کرنا وہیں پہ بھی یہ ہوگا. پھر اوور دا روڈ آپ کا کوئی بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے تو جو مکینک آئے گا وہ بھی ہو سکتا ہے. یہی جس طرح یہ اس کو شوق ہے نا سیکھنے کا, تو اس کو چاہیے کہ وہ انگلش پہ بھی تھوڑا دھیان دے اور انگلش کو بھی سیکھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اس کو ہیلپ کرے گی لائسنس لینے کے لیے انگلش. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنا بھی جو روڈ اور یہ باقی سائن اور ہر چیز اردو میں کہیں نہیں ہے, ہندی میں کہیں نہیں ہے, تو ہم بات انہی لوگوں کو فوکس کر کے کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ایون عربی میں بھی نہیں ہے, عربک میں بھی نہیں ہے, تو انگلش نہیں آتی تو کیا لکھا ہے, کدھر جانا, سائن کیا, سائن بورڈ کیا کہہ رہا ہے, یا ایون جی پی ایس اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ جو بول رہی ہے جی پی ایس میں سے ایک آٹومیٹڈ کمپیوٹر آواز, تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایسا بندہ جس کو انگلش آتی نہیں, جو آپ کا سوال تھا کہ کیا ایسا کوئی بندہ چل سکتا ہے, چلنے کو شاید چل جائے لیکن وہ کسی پرابلم میں وہ اس کے پھنسنے کے چانس زیادہ ہیں. تو اس کو چاہیے کہ انگلش وہ سیکھے, اتنی ضرور سیکھے جتنی اس کو اپنے کام کے حوالے سے ہیلپ آؤٹ کر. سوشل میڈیا پر خاص لوگوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یا کینیڈا میں ٹرک اگر آپ نے چلانا ہو تو آپ آن لائن کسی بھی کمپنی سے رابطہ کیجئے, ان کا فارم ایسے آسانی کے ساتھ فل ہوتا ہے وہ کیجئے, اور پھر وہ آپ کو یہاں ہائر کریں گے. اس کے بعد وہ آپ کو ٹریننگ دیں گے, ٹریننگ کرنے کے بعد آپ امریکہ یا کینیڈا میں ٹرک چلا سکتے ہیں. تو اس میں صداقت کتنی ہے؟ یہاں پہ ایک کمرشل ڈرائیور بننے کے لیے, یا آلریڈی اگر آپ کمرشل ڈرائیور ہیں اور یہاں پہ جاب سٹارٹ کرنے کے لیے, یہ اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یو ایس کی جیسے H1B ویزا ہے, تو کینیڈا کی بھی کوئی ڈیفرنٹ ہوگی. تو وہ ریکوائرمنٹس ہیں اور وہاں پہ کمپنی, اگر وہ کمپنی اپنے متعلقہ گورنمنٹ کو, اداروں کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا, مجھے یہ بندہ چاہیے, تو کیا کمپنی کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پاکستان, انڈیا یا عرب کے کسی ملک سے ڈرائیور ہائر کرے؟ یہاں سے ڈرائیور نہیں ملتے. ہاں, یہاں پہ ایک اوور آل اگر بات کی جائے, جنرل بات کی جائے, تو جیسے بہت سے BCوں باقی پروفیشنز ہیں, ڈاکٹر, نرسنگ اور شیف, ہاں اس کے لیے بندے ہائر کرتے ہیں, جیسے فائن آرٹس اور میوزک, ڈانس اور جو علاقائی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے. تو ان کی جیسے بہت زیادہ شارٹیج یہاں پہ ہر وقت ہی رہی ہے, ابھی بھی ہے. تو اسی طرح ٹرک ڈرائیورز ہیں, اوور آل اگر بات کی جائے تو یہ ایک ہائی ڈیمانڈ پروفیشن ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے, لوگ کم ہیں, تو یہ چیز اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس بیس پہ اگر کوئی اپلائی کرتا ہے, یہاں سے کوئی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو بلواتے ہیں, تو اور کوئی طریقہ کار اگر بتا رہی ہے تو اس میں صداقت ہے, اس میں نفی نہیں کر سکتے. اور اگر وہ ویب سائٹ پیسے مانگے تو؟ ہاں, یہ پھر ہے ہر ایک بندے کو, ہر ایک کمپنی کو, ہر ایک جو ویب سائٹ ہے اس کو علیحدہ سے پھر اس کو دیکھیں, اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس ایپلیکینٹ نے کرنی ہے. کوئی کمپنی پاکستان سے, انڈیا سے یا عرب کے کسی بھی ملک سے کوئی بندہ ہائر کرتی ہے تو کیا اس کمپنی کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی؟ وہ اس بندے سے پیسے لے گی جیسے آج کل لے رہے ہیں 40 لاکھ, 50 لاکھ, 80 لاکھ؟ اس کے جو کہ دو
میں چیزیں کہوں گا کہ پہلی بات کہ اگر کمپنی کو جینوئنلی ڈرائیور کی ضرورت ہے، امپلائی کی ضرورت ہے، کسی بھی پروفیشنل ورکر کی ضرورت ہے، تو وہ کبھی بھی پیسے نہیں ڈیمانڈ کرے گی. ان کو تو کام چاہیے اور ان کو وہ پروفیشنل ورکر چاہیے. اگر کمپنی ڈائریکٹ ہے اور وہ ڈائریکٹ آپ کو آفر کر رہی ہے کہ ہاں جی آؤ اپلائی کرو، آپ کرتے ہو، تو اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر درمیان میں کوئی پرسن آ گیا ہے اور وہ پرسن پھر وہ ہو سکتا ہے وہ کمپنی سے بھی لے رہا ہو اور ان سے بھی وہ اس ایپلیکنٹ سے بھی لے رہا ہو کہ میں تمہاری پلیسمنٹ کرواتا ہوں تو اس کے بدلے مجھے اتنے پیسے چاہیے ہوں گے. تو اگین میں وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی کمپنی جو ہے اس کو چاہیے، یہ اہل بھی ہے جاب پلیسمنٹ، یہ آفر کر سکتی جاب. اور جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کرواتا ہوں تو اس کمپنی کے ساتھ کوئی لنک ہے، کمپنی نے اس کو آتھرائز کیا ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے دے دو. لیکن سر فراڈ بھی تو ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی پاکستان سے اپلائی کرتا ہے تو اس سے کیا معلوم یہ بندہ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر اس کو پیسے دے پھر وہ بندہ غائب ہو جائے. ہاں جی، اس میں اگر آپ کو یہ شور ہو گیا، آپ نے اپنی ریسرچ کی اس بندے کی کریڈیبلٹی چیک کرنے کے لیے یا اس کمپنی کی کریڈیبلٹی جس کے نام پہ وہ آپ کو جاب آفر کر رہا ہے، آپ نے کوشش کی، آپ کو لگا کہ یہ کریڈیبل ہی نہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کریڈیبل، یہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو آپ نہ جائیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور واقعی کمپنی جاب دلوا سکتی ہے، ایون دین کہ پیسے آپ اس کو ایڈوانس میں نہ دیں، ایڈوانس میں نہیں دیں کہ آپ پہنچ کے وہ اس کا کوئی ایسی درمیان میں اس میں، اور کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ کمپنی نے اس کو کہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تم اپنی فیس ادھر سے لو اور اتنی لو اور ایڈوانس میں لو. نہ ہی کوئی کمپنی جو جینوئنلی جس کو ضرورت ہے وہ ایسی ڈیمانڈ کرے گی. کمپنی تو $0 کرے گی، سم ٹائم ہو سکتا ہے آپ کو وہ ری ایمبرس کرے، آپ کا جو آنے جانے کا خرچہ ہے، جو ٹکٹ ہے یا تو وہ چیزیں بھی ہو سکتا ہے واپس کرے آپ کو پیسے جو خرچہ آپ کا ہوا، وہ کمپنی خرچہ کرے گی. ہاں اگر کمپنی کو ضرورت ہوئی، اگر آپ کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی تو بہت نامینل کوئی فیس یا کوئی ایسی چیز ہو بھی سکتی ہے ایک اپلیکیشن یا لیکن وہ نارمل ہوگی، اتنی زیادہ بہت نامینل مائنر سی ہوگی. ہاں جی، کہ مے بی پاکستان میں جو بندہ بیٹھا ہو سکتا ہے اس کے لیے، کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بھی بڑی اماؤنٹ ہو، لیکن $100 $50 اس طرح کی کوئی چیز وہ کہہ سکتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ امریکہ میں آنا چاہتا ہے، وہاں پر ٹرک ڈرائیور ہے، یا امریکہ میں آ کے ٹرک ڈرائیور بننا چاہتا ہے، تو آپ مشورہ کیا دیں گے دوستوں کو؟ کیا انہیں کرنا چاہیے اور کس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے؟ جو لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ آ کے ٹرک ڈرائیور بننا چاہتے ہیں، یا آلریڈی ان کو وہاں پہ پتہ ہے ڈرائیونگ آتی ہے، تو یہاں پہ وہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے، اگین میں نے پہلے جیسے کہا کہ وہ کوئی پالیسی جو USA یا کینیڈین گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے، اس کو ٹرائی کریں، اس کو جاننے کی سمجھنے کی کہ ایسی کوئی گنجائش ہے لا میں، یا انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے. اگر کچھ ایسا ہے تو پھر دیکھیں کہ انہوں نے کس پلیٹ فارم کے تھرو، کس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ کے اس لاء کے مطابق آنا ہے. تو وہ جو کمپنی ہے اس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ کمپنی کیا ہے، کیا کر رہی ہے، کتنے عرصے سے ہے، واقعی جاب ہائر وہ جاب آفر کر سکتی ہے یا انہوں نے کی ہے، تو ان کے تھرو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور درمیان میں اگر انہوں نے کوئی ایجنٹ یا کوئی بروکر ایسے رکھے ہوئے ہیں جو، یا میجورٹی جو پاکستان انڈیا کے لوگ ہیں، تو وہ تو یہ دو جو چیزیں ہیں ان کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ گورنمنٹ کا نہ یہاں پہ جو کمپنی ہے اس کی کوئی پالیسی کا. وہ ڈائریکٹلی ان کو بروکر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. تو وہ اگر آپ اس طرح ڈائریکٹلی کسی بروکر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں، تو اس بروکر کو کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ آپ سے 10 15 20 لاکھ روپے وہ مانگے ایڈوانس میں. نہ اس کے کہیں لگنے ہیں اور نہ اس نے کسی کو دینے ہیں، وہ پیسے اسی کے ہیں. ہو سکتا کہ وہ آپ سے کمٹمنٹ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو دوں گا اگر میری پلیسمنٹ آپ کروا دیتے ہو تو، لیکن اس کو ایڈوانس میں دینا یہ سراسر ایک رسک ہے، بہت بڑا رسک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ جتنا بھی ہے.
جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا کامران صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے اور مفید انفارمیشن دی. اور ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ وہاں پاکستان یا کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ خود کسی کمپنی سے رابطہ کریں، خود اس سے بات چیت کریں، خود اس کا اگر فارم کوئی ہے تو فل کریں، خود جاب اپلائی کریں. اور اگر وہ $100 $50 کی حد تک آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کمپنی تو پھر تو ٹھیک ہے، نقصان بھی ہو تو زیادہ نہ ہو. لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے بہت زیادہ پیسے مانگتا ہے، ایڈوانس مانگتا ہے، تو پھر آپ یہ رسک نہ لیں. جیسا کہ کامران صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر بروکر ہوتے ہیں، وہ آپ سے پیسے لے لیں گے اور ہو سکتا ہے پیسے لینے کے بعد ان کا نمبر بند ہو جائے، آپ کا کسی قسم کا رابطہ نہ ہو اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے. کیونکہ جو جینون کمپنی ہوتی ہے اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اسکل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہے، آپ میں ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اپنے بیوی بچوں کا، عزیزوں اقارب کا، رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی. اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے اور آسانیاں پیدا کیجیے. جزاک اللہ.